बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, आमीन। ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और पीर का दिन जो होता है वो एक सोशल इशू के ऊपर होता है, और इसको ज़ाहिर है हम किसी ऐसे ज़ाविये से देखना चाहते हैं कि रियासत जो है वो इस्लामी हो और जराइम जो हैं वो इस कदर ज़ालिमाना हो, तो फिर रियासत का क्या हिस्सा होना चाहिए या रियासत को क्या रद्द अमल करना चाहिए। ये जो वाक़या आपने अभी मोन्टाज देखा, ये वाक़या रायविंड का है, और इसमें वो जो वीडियो सोशल मीडिया पे चल रही थी जिसमें कि तकरीबन अधमुहे लड़के जो थे वो ज़मीन पर थे और उनको बैट से मारा जा रहा था। ये वाक़या इंतहाई मैं क्या कहूँ इसके ऊपर, हम जो जुमला कहेंगे ना वो ये कहेंगे जी हम बड़ी मज़म्मत करते हैं इस बात की। मुझे तो तकरीबन जितनी मेरी ज़िंदगी है मुझे यही याद है कि हमेशा जब ऐसा वाक़या, कोई भी ऐसा वाक़या होता है तो फिर हम इस पर मज़म्मत करके तो आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन 30 रुपए के ऊपर जो लड़ने वाले हैं वो भी कोई बहुत मिडिल क्लास के लोग नहीं हैं, और जो मरने वाले हैं वो भी मिडिल क्लास नहीं है, जो मरने वाले हैं वो भी मिडिल क्लास नहीं है, मारने वाले जो हैं वो भी मिडिल क्लास नहीं है। ज़िंदगी के सर्वाइवल के ऊपर जीने वाले लोग जो हैं उनके अंदर भी इतना गुस्सा भरा हुआ है कि वो सिर्फ कत्ल नहीं करते, वो कत्ल एक तो होता है कत्ल गोली मार देना, वो मरे हुए को और मार रहे हैं। वो अगर मिशाल को आप याद करें तो मुझे याद है मैं मिशाल के जब घर गया था तो बेचारा जब मर गया था तो हेट्रेड इतना था मारने वालों में कि कैंची और पेचकस पकड़ के उसकी आंखों में मारा जा रहा था, और इतना उसका जिस्म ख़राब था मिशाल का कि यकीन कीजिए कि उसको गुस्ल जो था वो देना जो था वो एक बहुत बड़ा काम बन गया था। सियालकोट का वाक़या देखिए कि हमने किस तरह उस एक श्रीलंकन के साथ जो है वो काम किया। लेकिन अगर इन वाक़यात को चीदा नहीं सेलेक्टिवली भी देखें तो आपको एक पैटर्न नज़र आता है, एक मैं पैटर्न ही इसको कह सकता हूँ, एक सिस्टमेटिकल पैटर्न नज़र आता है कि इस माशरे का जो ज़वाल है वो सिर्फ अखलाक़ी नहीं है बल्कि वो मुजरमाना होता चला जा रहा है, और इतना ज़्यादा मुजरमाना होता जा रहा है कि अब ये लोग सोशल मीडिया के ऊपर इन चीज़ों को लाइक्स के लिए जो है वो अपलोड करना जो है उसको भी ठीक समझते हैं। अगर मैं ये बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूँ क्योंकि हमारे पास मेहमान भी हैं CCD के बारे में मैंने जितने लोगों से, अपने दोस्तों से, अहबाब से पूछा कि जनाब ये CCD जो है ये 4-5-6 महीने हुए हैं बने हुए, तो आपके इस बारे में क्या ख्याल है। उनकी ये ख़बरें हैं। एक शख्स मुझे ऐसा नहीं मिला जिसने कहा हो कि सारे डिपार्टमेंट बंद कर दें, पुलिस वगैरह के CCD को सारा कुछ दे दें। अगर ये अमल कर रही है, मेरा ये पक्का ख्याल है कि अगर कोई भी शख्स इस मुल्क में काम करना चाहे तो काम हो सकता है, करना ना चाहे तो वो अलग बात है, इसमें सारे इदारे शामिल हैं। लेकिन क्यों रिज़ल्ट निकल रहा है पाकिस्तान में वो 70%, दिस इज़ नॉट अ जोक, 70% ऑफ द क्राइम यहाँ पे कम हो गया है। ये एक बहुत बड़ी बात है, इसका मतलब कि काम हो सकता है। आफ्ताब अहमद जो कि SP CCD हैं वो हमारे साथ हैं। आफ्ताब भाई बहुत शुक्रिया आपका। ये 70% वाली बात ठीक है? बिल्कुल दुरुस्त है, ये कम हो गया है। ये फिगर्स जो IG ऑफिस के फिगर्स हैं वो बता रहे हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि पब्लिक से आप पूछ लें, लोग महफूज हो गए हैं सड़कों पे, उन्हें अब ये ख़तरा नहीं है कि हम जा रहे होंगे 2 मुश्तंडे मोटरसाइकिल पर आएंगे और कहेंगे अपना मोबाइल निकालो, पर्स निकालो। हमारे साथ डॉक्टर सैयद ज़ियाउल शाह बुखारी हैं। सर डॉक्टर साहब का ताल्लुक जो है वो डॉक्टर साहब सदर है मुत्तहिदा जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के माशाअल्लाह ताला, और हमारे साथ बहुत दिनों के बाद उम्रे के बाद तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला इनको उम्रा मुबारक और कबूल करे। कदीर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह जी, उम्रा अच्छा रहा? अल्लाह का बड़ा एहसान है। पाकिस्तान के लिए दुआ की? बिल्कुल जी। कितना जुल्म हो रहा है कदीर भाई, ये जो हो रहा है खुदा की कसम दिल टूटता है। आफ्ताब भाई ये जो वाक़या है ये आपने इसको अप्रोच भी किया, आपने इस पर रिएक्ट भी किया, आपने इसका जो सलूशन था वो भी दुनिया को पेश कर दिया। इस वाक़े की थोड़ी सी पस मंज़र और पेश मंज़र बताइएगा, क्या था ये? छोटी सी बात पे ये वाक़या इतना बड़ा संगीन सानहा रूनमा हुआ। बात ये थी कि 2 भाई जाते हैं वो खरीदारी करने, जी केले खरीदने। अच्छा, वहाँ पे जो 5-6 रेहड़ियाँ लगी हुई हैं वो एक ही फैमिली की हैं, वो आपस में भाई हैं बहनोई हैं। ठीक, तो 1 दर्जन केले 130 रुपए में वो खरीदता है, उसके पास टूटे 30 रुपए नहीं थे। ठीक, तो उसने कहा भाई इस तरह करो, आप 30 रुपए मेरे पास टूटे नहीं हैं तो आप 30 रुपए के केले वापस ले लो। तो बकाया इस बात पे वो जो साथ वाला उसका भाई था, उस साथ ही रेडी वाला उसने उसको गाली दे दी, इस गाहक को कि अगर पैसे नहीं थे टूटे
तो क्यों मुंह उठा के आ गए हो? इसने कहा भाई मैं ग्राहक हूँ, ग्राहक से इस तरह तो बात नहीं करते, बात इसकी जायज़ थी, दुनिया भर में ग्राहक को इज्जत से देखा जाता है, उसकी बात तुम 70 रुपए के केले दे दो, यही डिमांड थी ना बस। बिल्कुल यही बात। उस पे लड़ाई शुरू हुई और उस पे इतना मारा गया उनको। उनकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है सर, उनके बाजू और टांगे भी टूटी हुई है, खोपड़ी की सारी हड्डियां टूटी वो जो पत्थर, वो तो वेट होता है लोहे का, उसके साथ उसके सर को मारा गया। उससे काम शुरू किया गया, उसके सर पे मारा, वो वट्टा जिसको कहते हैं, वट्टा मारा, वो गिर गया। अच्छा वो आप देखें जो बहुत दिल को दहला देने वाली वीडियो है कि वो जख्मी हालत में उसका खून बह रहा है और दूसरे जख्मी भाई को उसने गोद में उठाया और मदद के लिए वो एक शख्स आता है और पूरा घुमा के बैट उसके साथ पिछले हिस्से पे मारता है। और यकीन करें डॉक्टर साहब, मुझे ऐसे लगता है कि वो बैट उसने मुझे मारा है। वो जब आके लगता है, उसके बाद फिर पुलिस एक्शन में आती है और उनकी वो सारी गिरफ्तारी के लिए कोशिश की जाती है। वहाँ पे आफ्ताब भाई इतने लोग खड़े थे, इस पे मैं सैकड़ों तो नहीं कह सकता, लेकिन कई वीडियोस लोग बना रहे थे, किसी ने रोकने की, किसी ने मुदाखलत की कोशिश नहीं की। ये मैंने देखा लाहौर का जो कल्चर है जी, दो बंदे लड़ रहे हों तो दरमियान में अनजान लोग भी आ जाएंगे और उनको छुड़वा देंगे जी, और कहेंगे भाई क्या कर रहे हो, वो छोड़ो जी। यहाँ पे वीडियो बनाने वाले सारे थे, छुड़ाने वाला कोई शख्स नहीं आया छुड़ाने के लिए। थोड़ी सी ये बड़ी रश वाली जगह है। कहते क्या कर रहे हो यार। और उस पे अब लेकिन उसमें मैं एक बात कहूँगा, एक वीडियो बनाने वाले ने वो नेकी की जिसने उस जुल्म को इस तरह वीडियोग्राफी उसकी की कि पूरी दुनिया को पता चला कि ये हो रहा है। और उसके बाद फिर पुलिस के रैपिड रिएक्शन को, सीसीडी के रिस्पांस को, फिर पूरी पब्लिक ये केस मुकदमा पुलिस के पास आया या सीसीडी के पास? जी, तरीकाकार ये है कि FIR मुतलका पुलिस स्टेशन के पास ही दर्ज होगी जी, और उसके बाद फिर वो तफ्तीश ट्रांसफ़र हो गई CCD के पास। ठीक। और CCD का आपने रिस्पांस देख लिया है कि हम हफ्तों में नहीं, दिनों में हम घंटों में उस काम को मुकम्मल करते हैं, बिकॉज जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो उसमें डिनाइड और डिलेड जस्टिस ये CCD के मोटो में नहीं है। अच्छा, मैं आफ्ताब भाई पूछना आपसे चाहता हूँ जो मैं नहीं पूछूंगा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पूछूंगा नहीं मैं आपसे, कि आपको क्या प्रॉब्लम है जब सारे सोए हुए हैं तो आप भी आराम से सोएं। आप कल्चर के ऑपोजिट चल रहे हैं। कोई अगर ये फ़र्ज़ कीजिए, मैं माफ़ी के साथ ही कह रहा हूँ और मैं दुखी दिल के साथ ही कह रहा हूँ कि अगर ये केस पुलिस के पास रहता और ये थाने में रिपोर्ट हो जाती तो कहाँ इन्वेस्टिगेशन होती, कहाँ लोग पकड़े जाते, कहाँ उनको सज़ा होती, कहाँ इंसाफ होता। मैंने तो अपनी ज़िंदगी में ये सारा प्रोसेस होते हुए कंप्लीट नहीं कभी भी देखा। और अगर हो भी जाए तो बिल्कुल छोटी सी अदालत से जो है वो बेल आउट होके वापस आ जाते। ये जो इतना रैपिड एक्शन है, रैपिड एक्शन करना ठीक है इसको? जी बिल्कुल, रैपिड एक्शन है। ये रैपिड एक्शन करने का इनिशिएटिव आपकी जिम्मेदारी है या ये पर्सनल एक डिसीजन है कि नहीं रैपिड करना है? ये डिपार्टमेंटल रिएक्शन है, ये किसी इंडिविजुअल का रिएक्शन नहीं है। और इसमें मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि CCD का जो विजन है ये मैडम चीफ मिनिस्टर मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा का है। जो उन्होंने वो विजन देखा, उन्होंने कहा कि क्राइम वो पंजाब को एक सेफ एंड सिक्योर प्रोविंस के तौर पे देखना चाहती हैं। उसके लिए फिर IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब और एडिशनल IG CCD सुहेल ज़फ़र चट्ठा साहब को ये ड्यूटी दी गई कि आप एक ऐसा डिपार्टमेंट इवॉल्व करें जो पब्लिक की ग्रीवेंसेस को दूर कर सके और जो लोग इम्प्यूनिटी और बेखौफी के साथ क्राइम करते हैं, सिस्टम से निकल के, सिस्टम से, सिस्टम है, इनका सिस्टम है, लेकिन ये जो रवाज था उससे बालातर होके एक डिपार्टमेंट, रिवाज से हट के और ज़ाब्ता फौजदारी और ताज़ीरात पाकिस्तान के अंदर रह के इस टास्क को करना। और फिर आप देखें कि 4 महीनों के अंदर ना सिर्फ क्राइम बिल्कुल नीचे आया और सोशल मीडिया पे आप चले जाएं, कमेंट्स देख लें, पब्लिक इससे मुकम्मल तौर पे मुतमिन है और खुश है और हम मुतमिन हैं कि हम डिलीवर कर रहे हैं। IG साहब खुश हैं? IG साहब चूँकि कमांडर हैं, हमारे वो हेड हैं, तो उनकी अचीवमेंट है, मुतमिन भी हैं, वो खुश भी हैं। लेकिन इस पे कभी CM साहिबा ने आपसे कोई प्रेजेंटेशन ली कि 70% क्राइम ये कोई मजाक है क्या? ना, दुनिया का कोई भी मुल्क हो उसमें कोई शख्स ये कि जी हमने 5 महीने में 70% क्राइम कम कर दिया, ये कोई जोक थोड़ी है।
یہ ایک میریکل ہے جو پبلک کے تعاون کی وجہ سے ممکن ہوا، اس ڈپارٹمنٹ کی محنت کی وجہ سے، آئی جی صاحب کے پیٹرونیج کرنے کی وجہ سے. اور یہ دیکھیں سہیل ظفر چٹھا ایڈیشنل آئی جی کی جو کمانڈ اور لیڈرشپ ہے وہ پیوٹل رول ہے اس میں. وہ جس طرح سپورٹ نہ ہو تو ظاہر ہے ہو ہی نہیں سکتا، اس کے بغیر ممکن ہو ہی نہیں سکتا. یہ جو مزاج ہے جس میں کہ لوگ بیٹھے ویڈیوز بنا رہے ہیں، اور اس میں ویڈیو ایک شخص نہیں بنا رہا ڈاکٹر صاحب، اس پہ ویڈیو جو ہے وہ 20 لوگ بنا رہے ہیں، اور کوئی شخص جو ہے اس نے جا کے یہ نہیں کہا کہ بھائی جان ختم کر دیں بات کو، یعنی کہ ہاتھ یوں کر کے کہتا کہ یار چھڈو کوئی گل نہیں. یہ مزاج ایک ایسے معاشرے میں جو جمعہ پورا پڑتا ہے، یہ کیسا لگتا ہے آپ کو کہ کیا ہو کیا گیا معاشرے کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً جمعہ پورا نہیں پڑتا یہ معاشرہ. اگر یہ پڑھتا تو یہ نوبت ہم سچی بات نہ دیکھتے جس کی آپ نشاندہی کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بات ضرور کروں گا کہ اس کا جو سی سی ڈی کا ہمارے سامنے ایک نمایاں کردار سامنے آیا ہے، ایمانداری کے بعد میں اپنے دل کی بات کرتا ہوں کہ یہ موجودہ حالات کے تناظر میں جہاں اتنے جرائم بڑھ چکے تھے اور مجرموں کے حوصلے اتنے بلند ہو چکے تھے، ڈرتے ہی نہیں تھے. میں سمجھتا ہوں یہ ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہے اس معاشرے کی بہتری میں اور اصلاح میں. اور میں اس پر سچی بات ہے دل کی گہرائیوں سے پنجاب حکومت اور خاص طور پر وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. آئی جی ڈاکٹر عثمان انور صاحب کو، ایڈیشنل آئی جی جو سی سی ڈی کے سربراہ ہیں چٹھا صاحب، اور اسی طرح جو ہمارے پنجاب کے سیکٹری میں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ عوام کی دعائیں لے رہے ہیں اس وقت. اور بلا شبہ چونکہ میں بہت پرائمری یونٹ تک جاتا ہوں، روزانہ سفر میرا رہتا ہے، دعوتی اور تبلیغی جلسوں میں جانے کا مجھے موقع ملتا ہے کہ اس وقت بہت ایک اطمینان کی لہر ہمارے پورے ماحول میں محسوس کی جا رہی ہے. اور انشاءاللہ الرحمن اس سے مزید اطمینان چھینا ہے انہوں نے کیوں چھینا ہے ہم سے؟ جی یہ اطمینان چھینا کیوں گیا ہم سے؟ یقیناً وہ اس میں سمجھتا ہوں کہ ہماری عدالتیں بے شک وہ اپنے دائرہ کار میں کام کر رہی تھی، جو تاخیر ہو جاتی نا انصاف کے مہیا کرنے میں، اس سے میں سمجھتا ہوں برے نتائج نکلتے، اور اس سے جو نتائج برے نکلے اس کا ہم نے یہ شاخسانے دیکھے کہ مجرموں کے حوصلے بڑھ گئے. اور بعض اوقات انصاف میں تاخیر کی وجہ سے اور جو ہمارا کچہری تھانے کا جو کلچر بن چکا تھا، ہماری عدالتوں کا ایک نظام بن چکا تھا، اس میں نے اپنی آنکھوں سے یہ چیزیں دیکھی ہیں کہ جو بیچارے مظلومین ہوتے ہیں، جو مقتولین پارٹی ہوتی ہیں، مقتولوں کی پارٹیوں، وہ بیچارے تھک ہار کرنا بعض اوقات پیروی کرنا ہی چھوڑ جاتے ہیں. وہ بیچارے اپنے مقدمات وہ نہیں پورے اس میں وہ اتر سکتے. تو اس لیے اس سے کیا ہوتا تھا کہ جو جرائم کرنے والے لوگوں کے حوصلے مزید بلند ہوتے تھے. لیکن جس انداز سے یہ کام اب شروع ہوا ہے، یہ تو ان کا کردار ہے نا جی، یہ کریں گے، یہ پولیسنگ کریں گے، ان کا کام ہے پولیسنگ کرنا. مائی پوائنٹ اس کہ یہ کریکٹر ڈیولپ کیسے ہو گیا معاشرے میں اتنا ظالمانہ؟ یہ اس لیے ڈیولپ ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں اس میں من حیث القوم ہم نے اپنی ذمہ داریوں سے انحراف کیا ہے. کس نے؟ پوری قوم نے. من حیث القوم میں نے لفظ بولا ہے کہ ہم نے من حیث القوم اپنی سب نے ذمہ داریوں سے انحراف کیا ہوا تھا. دیکھیں والدین کا کام ہوتا ہے سب سے پہلے اپنی اولاد کو آداب زندگی سکھائیں کہ ہم نے زندگی کیسے بسر کرنی، کہ ہم نے ان کو تحمل سکھانا ہے، بردباری سکھانی ہے، ہم نے ان کو آداب زندگی، دوسروں کے ساتھ رہنا سہنا، اور اگر کوئی کسی کی طرح اذیت پہنچتی تو اس پہ صبر کرنا، یہ ہم نے سکھانا تھا. پھر ہمارے جو سکولز ہیں، ہمارے ادارے ہیں، ہمارے مکاتب ہیں، ہمارے مدارس ہیں، ہماری یونیورسٹیز ہیں، ہمارے انسٹیٹیوٹس ہیں، یہ ان کا کام تھا. ہم سب نے اساتذہ نے یہ کام کرنا تھا. پھر ہمارا جو میڈیا ہے یہ بھی رہنما ہے، ہمارے جو سیاستدان ہمارے بڑے ہیں یہ ان کا کام تھا کہ وہ ایسا نمونہ پیش کرتے، ایسا کردار پیش کرتے. یہاں تو چھوٹی چھوٹی بات پر ایک دوسرے کو گالیاں دینے پہ اتر رہتے. بھائی اب یہ جو ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں نا، اس کا مطلب سارے معاشرے کو کنٹرول ڈیلیٹ کیا جائے اور نیا معاشرہ پیدا کیا جائے، جو کہ ناممکن بات ہے. معاملہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس 2 وقت کی روٹی کھانے کا نہ ہو، ان سے ہم یہ توقع کریں کہ وہ اپنے بچوں کی جو ہے وہ اخلاقی تربیت کریں، جن کی اپنی زندگی جو ہے وہ کس جگہ سے گزری ہوگی وہ ایک کہانی ہے. میرے خیال میں اس بات کو اتنا جنرلائز کرنا کہ معاشرے میں سب کی ذمہ داری ہے، ایک ایکڈیمکلی کریکٹ بات ہو سکتی ہے، لیکن یہ پریکٹیکل بات نہیں ہے. کسی کے اوپر ذمہ داری ڈالنی پڑے گی. میں آپ کی رائے سے متفق ہوں. اگر ہم اس مخصوص کیس کے متعلق ہی بات کریں تو ان ایونٹس کے ہونے کی کوئی ریزن، کوئی روٹ کاز کی طرف ہمیں جانا پڑے گا. تو جو میری دانش میں مجھے سمجھ آئی وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی قومی زندگی کے جو 70 برس ہیں اس میں ہر روز ایک جو معاشرے کے اندر قانون کی
اور ریاست کی ریٹ اور سزا کا جو تصور ہے جس سے جرم کے خلاف ڈیٹرنس پیدا ہوتا ہے اور مجرم کو خوف لاحق ہوتا ہے کہ بھی میں اگر کوئی جرم کروں گا تو اس کی سزا کے لیے مجھے تیار رہنا چاہیے، وہ کلچر ہم نے ختم کیا سر۔ اس میں ہم نے اتنے لیکیوناز پیدا کر دیے۔ ہم نے ایک حالیہ ماضی میں کیمپین چلائی کہ ڈیتھ پینلٹی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، اس کے بھی خلاف ہو گئے لوگ، قتل ہوتے رہیں لیکن قاتل کو سزائے موت نہیں ہونی چاہیے۔ ایک مرحلہ یہ ہوا، پھر دوسرا جب ہم نے اپنا عدالتی نظام استوار کیا تو جیسے شاہ صاحب نے ذکر کیا کہ تاخیر جو ہے تو تاخیر ایسے لگتا ہے کہ جیسے جوڈیشل سسٹم کا پارٹ اینڈ پارسل بن گئی۔ ہونے کو آگے کتنی تاخیر؟ اس میں نا سر آپ جو ابھی بات کر رہے تھے جیسے سی سی ڈی ایک ڈپارٹمنٹ، اگر اس کو ہم رے آف ہوپ کے طور پہ لیں، ایک امید کی کرن کے طور پہ لیں، تو یہ آئی اوپنر بھی ہے اس معاشرے کے لیے اور دوسرے اداروں کے لیے بھی اپنی اصلاح، اپنی کیپیسٹی بلڈنگ، اپنی افادیت کو قائم کرنے کے لیے بڑا ضروری ہو گیا ہے۔ آج عدالت کے اوپر تنقید ہو رہی ہے اور پولیس جو کہ ماضی میں تنقید کا سب سے بڑا سامنا کرتی رہی، اس میں سے ایک ڈپارٹمنٹ ایوالو ہوتا ہے اور وہ 5 مہینے میں اپنی کارکردگی سے عوامی سطح پہ اتنی قبولیت۔ رے آف ہوپ ہے تو باقی اداروں کو یہ نہیں پوچھنا کہ ہم رے آف ہوپ کیوں نہیں ہے؟ سر وہ انہیں ثابت کرنا پڑے گا سر۔ آپ عدالتی نظام جو ہے سال میں ثابت نہیں ہو سکا، نہیں اس میں سر میں یہ گزارش کر دوں کہ گیپ جو ہے نا وہ لامتناہی نہیں رہ سکتا۔ یا تو ہم بطور ریاست بطور قوم منہدم ہو جائیں گے اگر ہم نے اپنی اصلاح نہ کی تو۔ وہی پولیس تھی، وہی پولیس میں سے کچھ افسران لیے گئے، وہی ایک ڈپارٹمنٹ بنا۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پنجاب کو کریڈٹ جاتا ہے، ہمیں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے، اور ان افسران کو جاتا ہے جنہوں نے اپنی جانیں اپنے وقت۔ کریکٹر دیکھیے جو جیسے کہنا چاہیے نا، جیسے سیریل کلر ہوتا ہے نا جی، تو سیریل کلر کا پیٹرن ہوتا ہے جی مرڈر کرنے کا، ایسا ہی ہے نا، ایک پیٹرن ہوتا ہے۔ اب گجرانوالہ کا ایک بڑا پرانا واقعہ تھا جہاں کے ایک قوم کو بڑا جگایا گیا تھا کہ جناب اتنا ظلم کیسے ہو سکتا ہے، لیکن اس سے ہم نے کچھ نہیں سیکھا۔ مشال کا جو کیس ہم نے دیکھا وہ ذاتی رندش کے اوپر ناموس لگا دی گئی۔ سر میں گزارش کر دیتا ہوں، تیسرا اپنا سری لنکن والے کو دیکھ لیں سر، ناموس لگا دی گئی جی۔ یہ جو بدلہ لینے کی، ذاتی بدلہ لینے کے لیے آپ ایک نظریے کو استعمال کرتے ہیں جی، یہ کریکٹر آپ کو نظر آتا ہے نا اس پیٹرن کے اندر۔ یہ میں اس پیٹرن کی بات نہیں کر رہا، یہ پیٹرن ہے غربت کا۔ ٹھیک، یہ غربت اتنی زیادہ ہے کہ وہ ریڈی لگاتا ہے، کیلے بیچتا ہے، 30 روپے پہ قتل ہو رہا ہے۔ اس کے اوپر کوئی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ تو ہونی چاہیے نا کہ ایک آدمی 30 روپے کی خاطر اتنا فرسٹریٹڈ کیوں ہے؟ سر میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر تو ہم نے اوور ہالنگ کی طرف جانا ہے اور یہ بڑی آئیڈیل سچویشن آپ بیان کر رہے ہیں، ابھی تو ہم آبادی کے پورے شناختی کارڈ نہیں بنا سکے۔ کون سا بچہ کب پیدا ہوا، کہاں پہ پلا بڑا، کس کے ہاتھوں میں پلا بڑا، کس سکول میں گیا، کس مدرسے میں گیا، کس گھر میں اس کی پرورش ہوئی، وہ آیا ریڈی پہ پیدا ہو کے سڑکوں پہ جوان ہوا ہے، وہ آیا کہ کرائم کی نرسریوں میں رہا ہے، آیا کہ وہ ایندھن کے طور پہ اپنی زندگی کو کسی اور ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے جو لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں وہاں پہ استعمال ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک بڑے پروسپیکٹو کے اوپر باتیں ہیں جو کہ ہونی چاہیے، اس کے اوپر ڈینائل نہیں ہے، لیکن کیا جب ہم بڑا کچھ نہیں کر سکتے تو کوئی سٹارٹ تو کریں نا۔ سی سی ڈی نے بھی انہی وسائل میں سے رہتے ہوئے کچھ بہتری کی کوشش کر لی ہے۔ میں وقفے پہ جاؤں گا کیونکہ وقفہ جو ہے وہ بریکنگ نیوز کی طرف جا رہا ہے، واپس آتے ہیں تو اس بات کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دماغ میں ایک شرارتی سوال آیا تھا، بھائی آپ ہی سے کروں گا۔ ایک آدمی جو 30 روپے پہ لڑ رہا ہے، ٹھیک، اس کے پاس ویپن کہاں سے آتے ہیں جو وہ آپ کے ساتھ مقابلہ بھی کرتا ہے جب آپ اس کو پکڑنے جاتے ہیں؟ کرائم کی جو ایک بہت بڑی وجہ ہے جی، وہ آتشی اسلحے کی فراوانی ہے، اور لاہور میں کہیں سے بھی مل جاتا ہے۔ اب تو آن لائن لوگ منگوا دیتے ہیں، آن لائن اشتہار بھی آتے ہیں، فیس بک پہ بھی آتے ہیں، فیس بک پہ بالکل آتے ہیں، اور وہ ٹیسٹ کر کے بھی دکھا رہے ہوتے ہیں جی، وہ ساتھ اس کی قسمیں دکھا رہے ہوتے ہیں، پھر اس کا چلنے کی ویڈیو دکھا رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد 10,000 روپے میں 30 بور پسٹل گھر پہنچ جاتا ہے، اور وہ 30 بور پسٹل آگے پھر وارداتوں میں استعمال ہوتا ہے، قتل۔ یہ اتنا آسان ہے، صرف آپ نے آن لائن بتانا ہے، پیسے ادھر جمع کروانے، ایزی پیسہ کے ذریعے پیسے جمع ہوں گے، ویپن گھر پہنچ جائے گا۔
اب اس کو بھی ہم نے کنٹرول کرنا ہے. اس کو آپ کیسے کنٹرول کریں گے؟ اس کو اب سارے کام سی سی ڈی تے تو نہیں پائے جا سکتے. لوکل پولیس کا بھی یہ کام ہے, ایف آئی اے کا کام ہے, ڈسٹرکٹ پولیس کا کام ہے, ایف آئی اے کا کام ہے. ایف آئی اے ان تمام کو چیک کرے. آپ کے خیال میں اس وقت پاکستان لاہور میں صرف دیکھیے تو اگر 100 لوگ ہیں تو کتنے لوگوں کے پاس ویپن ہے؟ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ایک دور میں پولیٹیکل گورنمنٹ نے 1.5 لاکھ کلاشنکوف کے لائسنس جاری کیے تھے. 1.5 لاکھ کلاشنکوف جو کہ لیگل تھے, صرف اس ٹینیور میں جاری کیے گئے. جو اللیگل ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں. اور ناجائز اسلحہ قانون میں ایک حکم ہے, آپ کے پاس ناجائز کلاشنکوف برآمد ہوتی ہے 24 گھنٹے کے اندر بیل ہو جائے گی. جی, بیلیبل آفینس ہے. ناجائز اسلحہ بیلیبل آفینس ہے, اور اس میں کسی قسم, اور اس کے بعد کلاشنکوف وہ تو بیل ہو جاتی ہے. بیلیبل آفینس ہے, اٹس اے بیلیبل آفینس. ناجائز اسلحہ بیلیبل آفینس ہے. اب اس کے بعد جب بھی کوئی سنگین جرم ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک دفعہ لگتی ہے 13-20-65, وہ بیلیبل ہوتی ہے, جو ابھی ایس پی صاحب کہہ رہے ہیں. یہ بہت بڑا المیہ ہے اور یہ سکم ہے. یار یہ المیہ صرف آپ ہی کو پتہ ہے سر, یہ عوام کو بھی پتہ ہے. نہیں تو یہ جن کو پتہ ہونا چاہیے ان کو نہیں پتہ. جو کرتا درتا ہیں ان کو بھی پتہ ہے, لیکن اب کسی کی پردہ داری تو ہے نا جی. تو آپ جیسے ابھی یہ آواز اٹھا رہے ہیں, اللہ کرے کہ یہ آواز ان کانوں تک دستک دے جنہوں نے یہ چیزیں ٹھیک کرنی ہیں, وہ کریں اس کو. شرم بھی ہونی چاہیے. ایک لیجسلیشن, ایک شک ہی آپ نے ڈالنی ہے نا جی, اس میں وہ ڈالیں. ایک یہ فیشن بن گیا کہ جی کہ میں نے بغیر کسی اپنی صلاحیت کے, بغیر کسی ضرورت کے, صرف شوشہ کے لیے اسلحہ رکھ لیا ہے, تو اس کے نقصانات ہونے, اور یہ ایک بڑا لیتھل کمبینیشن ہو جاتا ہے. اگر اسلحہ بھی پاس ہے, ساتھ میں آئس بھی ہے, اور ساتھ میں ہیروئن بھی ہے, اور وہاں پہ ایٹ دا اسپر آف مومنٹ آپ قتل و غارت گری کا مظاہرہ کریں گے. بنیادی طور پہ 4 جانیں گئی ہیں جی, 4 ایسے 4 لوگ 30 روپے پہ مرے ہیں. 7 روپے کا ایک آدمی ہے اس ملک میں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. خدا کا نام لیں, مطلب کس طرف چلے گئے. ڈاکٹر صاحب میں یہ ٹچی بات ہے, آپ نے اس پہ نیوٹرل نہیں ہونا. اس ملک میں بہت بڑا کیا کہنا چاہیے ایک المیہ یہ ہے کہ اگر میرے نظریات آپ سے نہیں ملتے ہیں نا, اور میں کوئی ایسی بات کہتا ہوں جو کہ آپ کے مسلک کے خلاف ہے یا آپ کی فہم کے بالا ہے, تو آپ میرے پہ فوری طور پہ اگر فتویٰ لگائیں گے تو تھانے میں فوری طور پہ میرے خلاف ایف آئی آر ہو سکتی ہے. ناموس مذہب پہ ہو سکتی ہے, ناموس رسالت پہ ہو سکتی ہے, ناموس توہین خدا شاہ صاحب کی اجازت سے نا جی, آپ کے جملے پہ یہ بھی اعتراض ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کہہ دیں کہ فہم سے بالا, تو یہ شاہ صاحب اعتراض کر سکتے ہیں میرے فہم سے آپ کی بات کیسے بالا ہو سکتی ہے. یہ بھی ایک ایف آئی آر ہو سکتی ہے. یہ تو دیکھیں, یہ اس چیز نے جو سب سے بڑے 2 ڈیمیج کیے ہیں میرے خیال میں بڑے ادب سے بات کہہ رہا ہوں. پہلا ڈیمیج تو یہ کیا ہے کہ جہاں سے ہم نے سکون, امن, تربیت, اخلاق, سنت سیکھنی تھی, وہ ایک دوسرے کے اوپر الزام لگا کے پکڑوانے کے چکر میں ہے. پہلی بات یہ. دوسرا, اس سے بھی بڑا جو جرم آپ لوگوں نے کیا نا, وہ یہ کیا کہ پچھلے 78 ایئرز میں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سیرت کے اوپر یا تفسیر قرآن پہ نہیں ہو سکی, کیونکہ جو کرے گا وہ مختلف ہوگا, یا کوئی نئی بات کرے گا, آؤٹ آف باکس جائے گا, وہ پکڑا جائے گا. ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھنا غیر مناسب ہے. اس میں صورتحال یہ ہے کہ جہاں تک تعلق ہے نا کہ کوئی انسان قرآن پاک کی تفسیر یا حدیث پاک کی شرح یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے سمجھے کہ میں کوئی جدت پیدا کر رہا ہوں, جدت نہیں, اور وہ جو بنیادی اصول, جی مرض کرتا ہوں, وہ بنیادی اصول و ضوابط جو ہیں ان کو ترک کر کے وہ کو اپنی رائے سے, تو اس سے نبی پاک نے منع کیا ہے. میں عرض کہا, ہاں وہ میری عرض یہ ہے کہ زمانے کے جو حالات ہوتے ہیں نا, ان کے مطابق کتاب و سنت سے رہنمائی لینا, نبی پاک کی جو اسوہ حسنہ ہے آپ کی سیرت مبارکہ, وہاں سے نمونہ لینا یا اس کو وہاں پر لا کر اس طرح نافذ کرنا, یہ تو بہت یہ ضرورت ہے. اور اسلام قیامت تک کے لیے اس لیے اللہ نے نظام زندگی بنایا کہ اس کے اندر اتنی لچک ہے, اتنی جامعیت ہے کہ وہ ہر آنے والا جو دور ہے وہ اس کے لیے اپنے تقاضے پورے کرنے کے لیے بالکل وہاں وسعت موجود ہے, بالکل موجود ہے. یہ میں کہہ رہا ہوں. جہاں تک تعلق ہے آج جو نشاندہی فرمانا چاہ رہے ہیں, اس میں کیا ہوا ہے, وہ بھی نبی پاک نے فرمایا جب قیامت قریب آئے گا, اتخذ الناس رؤوسا جہالا وَإِذَا سُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَضَلُّوا,
کہ وہاں جو دینی مناسب ہوں گے نا وہاں ایسے لوگوں کو بٹھا دیا جائے گا کہ جن کے پاس صحیح دینی علم نہیں ہوگا، وہ جاہل ہوں گے، وہ کم علم ہوں گے، وہ کم فہم ہوں گے، اور جب ان سے لوگ بیچارے آ کر دین پوچھنا چاہیں گے تو جہالت سے فتوے دیں گے. یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، فَأَفْتَوْا بغیر علم. اس حدیث کے اوپر کوئی شخص جو ہے اگر پڑھا لکھا کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو وہ کیسے کرے؟ نہیں وہ کہہ سکتا ہے کہ یہ جاہل ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ حدیث کے خلاف ہے. نہیں دیکھیں ڈاکٹر حمید اللہ خان اسی دور میں انہوں نے کام کیا، اور اسی دور میں سید مودودی صاحب نے کام کیا، اسی دور میں بہت سارے اہل علم نے فتوے بھی تو لیے نہیں، اور اسی طرح ہمارے مولا عثمانی صاحب ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب، تو ان لوگوں نے کام کیے ہیں اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مولا اسحاق صاحب ہیں، اسی طرح ہمارے وہ قادری صاحب ہیں، طاہر قادری صاحب ہیں، تو انہوں نے سب نے کام کیے ہیں اپنے انداز سے. لیکن جو ہماری لیکن ایک میں بات کہنا چاہتا ہوں، جو نا کفر کے فتوے اور مخالفت میں اس طرح کے، اس میں ہماری ریاست کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی چاہیے. ریاست کے سوا یہ اتھارٹی کسی کے پاس نہیں ہے کہ وہ کسی کلمہ گو کے کفر کا فتویٰ دے. شہر میں یہ بات علماء کرام کٹھے مسالک اور کہ ہم نے اس شہر کو بند کر دینا ہے، ہم اس شہر کے اندر کسی کو چلنے نہیں دیں گے، چوک بند ہو جائیں گے، اور اس کے بعد ڈی سی جو ہے وہ ایف آئی آر نہ کاٹے. ڈی سی کی کیا جرت ہے کہ وہ یہ کر سکتا ہے؟ ہم اس بات کو ریئلائز نہیں کرتے. اس لوگوں نے اس ملک میں امن کو قائم کرنا ہے، مجھے تربیت دینی، میرے بچوں کو تربیت دینی ہے کہ ٹالرنس کس چیز کا نام ہے. وہ ٹالرنس دینے والے اگر ٹالرنٹ نہ ہوں تو پھر کیا ہوگا؟ واپس آ کے یہ بات آفتاب بھائی سے پوچھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آفتاب بھائی، آپ نے یہ نہیں کہنا کہ آپ ڈرتے نہیں ہیں، آپ ڈرتے ہیں. جب آپ کے پاس کوئی اس طرح کا شخص آئے یا اس طرح کے اشخاص آئیں اور وہ کہیں کہ جناب اس نے فلاں کام کر دیا ہے، آپ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ نہیں کر سکتے، آپ تحقیق نہیں کر سکتے، آپ کو ان کی بات ماننی پڑے گی. کیا میں اس بات میں جسٹیفائڈ ہوں جب میں یہ کہتا ہوں کہ جن اساتذہ نے ہمیں ٹالرنس سکھانی تھی معاشرے میں، جنہوں نے وہ ماں باپ پیدا کرنے تھے، جنہوں نے اپنے بچوں کو ٹالرنس سکھانی تھی، وہ پورا کا پورا انسٹیٹیوشن ہی ناکام ہوا ہے؟ ہم نے 78 ایئرز میں یہ دیکھا. اس میں میں آپ کو ایک عرض کرتا ہوں، ہم پورا معاشرہ ایک ایوولوشن اور ایک ارتقاء سے گزر رہے ہیں. اچھا، اب جو معاشرے ہم سے آگے نکل گئے ہیں وہ اس ارتقاء سے گزر چکے ہیں. آپ یورپ میں دیکھ لیں، یورپ پہلے دن سے تو اس طرح ترقی یافتہ نہیں تھا. ہم اس ارتقاء سپیڈی نہیں ہوتا، یہ سالوں پہ چلتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ارتقاء میں ہم ایک بہتر سائڈ پہ جا رہے ہیں، ہم ایک ٹرانسفارمیشن میں ہیں. لیکن اس ٹرانسفارمیشن میں آپ دیکھیں، کم از کم ہمارے معاشرے میں یہ تو ہے، ہم برے کو برا تو کہہ رہے ہیں، ہم اچھے کو اچھا تو کہہ رہے ہیں. سی سی ڈی اچھا کام کر رہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اچھا کام کر رہی ہے. معاشرے میں ضمیر زندہ ہے، تعداد کم ہے لیکن ضمیر زندہ ہے. اب اس میں قانون سازی بھی ہو رہی ہے، نئے قانون بھی بن رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمیں مایوس ہونے کی بجائے روشنی کی کرنوں کی طرف دیکھنا چاہیے. اگر اندھیرا ہے تو ادھر روشنی بھی ہے. تو ان دا کمنگ ایئرز آپ دیکھیں کہ ہم نے پولیٹیکل ایوولوشن بہتر کیا، ہم نے قانونی ایوولوشن بہتر کیا، ہم نے نئے ادارے بنائے، ہم نئے اداروں نے بہتر کام کیا. تو میں تو آپٹیمسٹک ہوں کہ چیزیں آنے والے وقت میں بہتر ہو رہی ہیں اور ہم ایک بہتری کے عمل سے گزر رہے ہیں. یہ ساری بہتری کی اس تھیسس کو میں سمجھتا ہوا اگر آگے چلوں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا نظام عدل اس قابل ہو جائے گا کہ ہم نظام عدل میں بھی سی سی ڈی دیکھیں؟ بالکل، آئی ایگری. کوئی یہ بات نہیں ہے. ہمارے جو لوگ کام کرنا چاہ رہے ہیں، اگر ان کو آپ موقع دے دیں اور انہیں فری ہینڈ دے دیں اور یہ بن جائے گا. آپ لوگوں کی آواز ہے، آج ہم یہاں پہ بیٹھ کے سی سی ڈی کی ستائش کر رہے ہیں، تو یہی کام ہونے والا ہے. عنقریب عدالتوں میں بھی یہی ہو جائے گا. نہیں کریں گے تو انہی کے خلاف ہو جائیں گے. بالکل ایسے ہی ہے. عدالتوں میں بھی، عدالتوں کے اوپر ابھی بہت پریشر بڑھ چکا ہے. جو آپ ایک جملہ بن گیا ہوا ہے کہ جی کہ ہم دنیا کے نظام عدل کی جو فہرست ہے اس میں 190 نمبر پہ ہیں، 193 نمبر پہ ہیں، اور اس کی ہیٹ جو ہے وہ نچلی عدالت سے لے کے عدالت عظمیٰ تک دیکھی جا رہی ہے، سنی جا رہی ہے اور محسوس کی جا رہی ہے. اور یہ ارتقائی عمل جو ہے یہ اس کی طرف بڑھ رہے ہیں. آپ کے خیال میں یہ ارتقائی عمل کتنے سال کا ہوتا ہے؟ سر
اس کو آپ کیلکولیٹ کیونکہ یہ ارتقائی عمل جو ہے نا، میں مثال دے رہا ہوں چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں. یہ ارتقائی عمل ہم نے بنگلہ دیش میں دیکھا، وہ 71 میں الگ ہوئے، انہوں نے ارتقائی عمل جو ہے وہ پورا کر لیا. یہ ارتقائی عمل ہم نے چائنا میں دیکھا، وہ ہماری عمر کے ہیں تقریباً، وہ پورا ہو گیا. یہ ہم نے جاپان میں دیکھا، یہ ارتقائی عمل وہاں پہ انہوں نے بمب کھانے کے بعد پورا کر لیا. آپ میں گزارش کر دوں، آپ سر 1970 میں جو چند نام آپ نے لیے ہیں ان سے کہیں آگے کھڑے ہوئے تھے. آپ اس سفر سے تنزلی کا شکار ہوئے ہیں، اب تنزلی سے آپ نے اوپر آنا ہے دوبارہ. اچھا، یہ تو آپ دیکھیں نا کہ اگر اس طرف سے چلے جائیں گے تو تاریخ جو ہے اسلام کی بالکل نہ دریائے راوی کے سیلاب کی طرح بات آپ نے کی ہے. سیلاب نہیں آئے گا تو ٹھیک ہے، اگر آ گیا تو ہم نہیں سر، میں گزارش کروں کہ بھی اس کے پاس متبادل حل ہمارے پاس کیا ہے. کیا ہم مایوس ہو کے تالے لگا کے گھروں میں بیٹھ جائیں؟ کیا سارے نظام عدل کو ٹھپ کر دیں جو یہ چیزیں چل رہی ہیں؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ بھی آج جو آدمی ایک عام شہری عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اس کے اندر ابھی امید ہے کہ شاید یہ نظام مجھے ڈیلیور کر دے. اس پہ ایک نیگیٹو ایسپیکٹ میں آپ کو بتاتا ہوں. نیگیٹو ایسپیکٹ یہ ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ یہ بھی ایک بات بڑی آواز اٹھا رہا ہے کہ جناب یہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہو رہی ہیں. جی، تو یہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ابھی تک کوئی مقدمہ ثابت نہیں ہوا سر. پہلے نمبر پہ ایک بات یہ ہے. دوسرے نمبر پہ آپ سر دیکھ لیں کہ جو سنگین جرائم ہیں ہمیشہ مقابلے اچھا کام کر رہا ہو نا تو ہم سے روکنے کے چکر میں نا پورا زور لگاتے ہیں. ایگزیکٹلی میں یہی کہہ رہا ہوں، ابھی تک یہ الزام ثابت شدہ نہیں ہے کسی عدالت سے. لگانا تو ہمارا کام، وہ لگانا وہ لگاتے رہیں. سر آپ پچھلے 3 سال کے اعداد و شمار دیکھ لیں کہ قتل کے کتنے مقدمات درج ہوئے اور سزائیں کتنی، اور سزائے موت کتنوں کو ہوگی. تو آپ کو جواب مل جائے گا کہ بھی یہ ہے. اب جب کچھ لوگوں نے یا اداروں نے ڈیلیور کرنا ہے تو اس کے اوپر الزام آنا ہے. جیسے پہلے قاتل کہتا تھا نا جی کہ میں اس وقت تک معصوم ہوں جب تک میرے خلاف الزام ثابت نہیں ہو جاتا، اس وقت تک ہر پولیس مقابلہ اس کے اوپر الزام ہی ہے جب تک وہ ثابت نہیں ہو جاتا. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک طرف ہم جب بات کرتے ہیں نا معاشرے کی کسی تکمیل کی، میں اس مقدمے کے اوپر بات کر رہا ہوں کہ ایک 30 روپے کی خاطر 4 لوگ مرے ہیں، 6-7 روپے کا بندہ پڑا ہے آپ کو. جب ہم مثال لینا شروع کریں گے نا اخلاقیات کی تربیت کی، تو ہم حضرت عمر خطاب کے نا ڈنڈے کے اوپر بات کریں گے کہ نہیں یہ وہ جو انصاف تھا وہ موقع پہ پروڈیوس ہوتا تھا. اب اگر 6-7 روپے کا ایک بندہ ہے اس ملک کے اندر، تو انصاف جو ہے سالوں سال پہ اگر مبنی ہو تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں قاضی کا نظام جو ہے وہ ان اداروں کو دے دینا چاہیے کہ یہ قاضی ہیں، یہ فیصلہ خود کریں؟ بلا شبہ میں سمجھتا ہوں یہ ریاست کا حصہ ہے. مثلا پولیس ریاست ہے، اسی طرح ہمارا CCD یہ ہماری ریاست ہے. اور خلافت راشدہ کا ہم نام لیتے ہیں تو خلافت راشدہ میں کیا تھا؟ وہ یہی سسٹم تھا نا کہ قاضی خود جاتے تھے، جا کر وہ بازاروں میں بھی وہ سارا وہی چیکنگ کرتے تھے. جو ہمارا نظام حسبہ تھا، احتساب تھا. قاضی کا نظام جو ہے ایک ریاست جو کہ اسلامی ریاست ہے، اس میں اداروں کو نہیں دیا جا سکتا تو یہ کہ وہ کریں انصاف. یہ نظام القضاء ہے نا، قاضی قضا کرنے والا، قانون نافذ کرنے والا، فیصلہ کرنے والا اسے کہتے ہیں نا. تو یہ ہمارے ادارے جو ہیں یہ نظام القضاء کا حصہ ہیں. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو حصہ اس وقت اپنا ادا کر رہے ہیں، اور اس سے الحمدللہ آپ دیکھیں 70% چند مہینوں کے اندر ہمارے معاشرے کے اندر بہتری ہے، جرائم میں کمی آ چکی ہے. یہ جملہ بتائیں جی، یہ جو اگریشن ہے کہ اتنا غصہ ہو کہ میں پتھر مار مار کے لوہے کا سر جو ہے اس کے اندر ایک ہڈی نہ چھوڑوں، مرے ہوئے کے اوپر میں ڈنڈے چلا رہا ہوں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک نارمل معاشرہ ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ چند افراد ہیں. ہمارا معاشرہ آج بھی الحمدللہ خیر سے بھرا ہوا ہے. آج بھی ابھی دیکھیں آپ کتنی تکلیف ہو رہی ہے. ابھی آفتاب بھائی وہ کیا کہہ رہے تھے، کہتے جب وہ بیٹ اس نے چلایا نا تو مجھے یوں لگا کہ یہ مجھے خود لگ گیا. ایسی الحمدللہ افراد پورا پاسانی سے بھرا ہوا ہے. یہ خیر والے، محبت والے، شفقت والے، بڑی بڑی غلطیوں پر درگزر کرنے والے، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غصے کو پی جانے والے، دوسروں کی کوتاہیوں کو معاف کر دینے والے. الحمدللہ ابھی ہم جو یہ سارے لوگ اچھے اس معاشرے میں آفتاب بھائی ہیں، جس کا کہ مجھے یقین نہیں ہے میں، لیکن آپ لوگ کہہ رہے ہیں تو میں مان لیتا ہوں. عام موجود ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ اس معاشرے میں ان چیزوں کا کوئی حل ہے، کوئی پیغام ہے جو کہ آپ دیں کسی کو کہ بھائی صاحب دس از دا اینڈ ناؤ، اب نہیں، معافی نہیں ہوگی اب؟ جی میں عرض کرتا ہوں، اگر واعظ اور نصیحت سے معاشرے ٹھیک ہوتے تو شاید ہم ٹھیک ہو چکے ہوتے. میرے خیال میں یہ حاصل گفتگو تھا جملہ، یہ جملہ حاصل گفتگو. اگر واعظ اور نصیحت سے ہم ٹھیک ہوتے تو ہم ہو چکے ہوتے.
اب نہیں ہو رہا ہے. نہیں وہ ہمارے بزرگوں نے کہا کرنی پڑے گی جی, آپ کو انفورسمنٹ آف لا کرنی پڑے گی, آپ کو قانون کا نفاذ کرنا پڑے گا پریکٹیکلی, اور دکھانا پڑے گا, اور دکھانا پڑے گا انصاف ہے. انصاف صرف کہا نہ جائے, انصاف ہوتا دکھائی دے. سی سی ڈی نے کیا کیا ہے, انصاف ہوتا دکھائی دے رہا ہے, مظلوم کو اس کی داد رسی ہو رہی ہے, ظالم کیفر کردار تک جا رہا ہے, قانون کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں, تمام خوش ہیں. میں یہ چاہوں گا, میری ایک ریکویسٹ ہوگی, سی سی ڈی ایک عارضی ارینجمنٹ ہے جی, ہمیں نظام انصاف کو مضبوط کرنا ہوگا. بہت مہربانی. ہمیں عدالتوں کے نظام کو, انصاف کے نظام کو بہت زیادہ طاقتور بنانا پڑے گا. لیکن میرے خیال میں حاصل گفتگو یہ ہے کہ اگر گفتگو سے آپ نے جیسے کہا کہ اگر ہم نے سیکھنا ہوتا, نصیحتوں سے سیکھنا ہوتا, تو 80 سال ہمارے لیے کافی تھے. ہم نے نہیں سیکھا. اب ہمیں انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. اور جو لوگ انصاف دے رہے ہیں, خدا کے واسطے وہ سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے جو انتہائی ہلکی اور سستی باتیں کر کے اس بات کو کنڈیم اور ڈاؤٹ میں لے کر جانا چاہ رہے ہیں, آپ نے بھی مرنا ہے انشاءاللہ تعالی ہماری طرح, اور آپ بھی اللہ کو جواب دیں گے. ان لوگوں نے تو جواب دینا ہے, لیکن آپ نے بھی جواب دینا ہے. جب نیکی کا کام, صحیح معاشرے کو کام, اس کو ڈائریکشن دینے کا کام ہو رہا ہو, تو اس کے اندر اگر آپ مدد نہیں کر سکتے ہاتھ ڈال کے, تو خدا کے واسطے اس کی ٹانگ کھینچنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے.